तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम के इर्द गिर्द जमा होते हैं और हम सबको महसूस होता है कि खुदावंद ने हमारे लिए एक मुसलसल ज़ियाफ़त का इंतज़ाम कर रखा है। अगर हम दिल से तवज्जो दें तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे तारीकी में एक चिराग को जलाया जाता है। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने यूहन्ना रसूल के तीसरे ख़त का मुताला मुकम्मल किया, जिसके अंदर हमें बड़ी शानदार मिसालें नज़र आती हैं जिनकी ज़िंदगियों और चाल चलन से सच्चाई झलकती है, यानी गयूस और दिमित्रियुस। आज फिर से हम पुराने अहदनामे से एक किताब का मुताला शुरू करेंगे जो अंबिया अस्कर की किताबों में से एक है, और ये नाहूम की किताब है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पुराने अहदनामे और नए अहदनामों की किताबों का मुताला कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, भाई एलिया ईसा और भाई उसामा आतिफ का। आप दोनों को खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई उसामा, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी नई किताब के मुताले का आगाज़ करते हैं तो हम उसके मुसन्निफ़ और तसनीफ़ के वक्त के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। नाहूम की किताब अंबिया असगर की किताबों में से बड़ी अहम किताब है, लिहाजा हम इस किताब के मुतालिक बताएं। नाहूम अंबिया असगर में से एक है। जैसा कि आप बता चुके हैं कि अंबिया असगर 12 हैं, यानी वो जिनकी नबूवत के अबवाब कम हैं, चूँकि नाहूम की किताब में फ़क्त 3 अबवाब हैं। और हम जानते हैं कि कुछ अंबिया ने शुमाली सल्तनत को पैगाम पहुंचाया, जैसे होसिया और आमूस, और कुछ ने जनूबी सल्तनत को पैगाम भिजवाया, जैसा कि हबकूक और सफनिया। 3 अंबिया असगर ऐसे हैं जिनकी नबूवत का मौजू शुमाली सल्तनत इसराइल या जनूबी सल्तनत यहूदा ना था, बल्कि उनकी नबूवत का मौजू गैर कौमें थीं। ये 3 अंबियाएँ हैं, जैसा कि नाहूम, यूना और अब्दिया। जहाँ तक यूना और नाहूम का ताल्लुक़ है, उनकी नबूवत नैनवा के शहर के मुतल्लिक थी, और अब्दिया की नबूवत का ताल्लुक़ अदूम से था, जो कि बनी ईसू है। नाहूम ने नैनवा शहर को उस पर होने वाली अदालत के मुतल्लिक यूना के तकरीबन 100 बरस बाद लिखा है। अदालत को नैनवा पर यूना के अयाम में होना चाहिए था। बहरहाल खुदावंद कहर करने में धीमा है, और हम देखते हैं कि उन्होंने हकीकी तौबा की, सो वो अपने गज़ब से बाज आया और शहर को एक और मौका दिया गया। बहरहाल वो फिर से बदी की तरफ लौट गए। नाहूम उनके पास वैसे ना गया जैसे यूना गया था। बहरहाल उसने उन पर अदालत के हवाले से लिखा और नबूवत के। नाहूम के मुतालिक ज़ाती तौर पर हम क्या जानते हैं? बिल्कुल, नाहूम के नाम का मतलब आराम देने वाला है। इससे हमें नहमिया का नाम याद आता है, जिसका मतलब यहोवा का आराम है। सो नाहूम नहमिया के बहुत नज़दीक है, क्योंकि नाहूम का मतलब भी आराम देने वाला है, और बाइबल कहती है कि वो नाहूम अशकुई है। हम देखते हैं नबियों के हवाले से ज़्यादा बातें नहीं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम खुदा के पैगाम पर ध्यान करना है जो कि खुदा ने उनके वसीला से भेजा। देखें, तफसीलात ज़्यादा अहम नहीं हैं कि वो किसके बेटे हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी उम्र थी उनकी, जब तक कि उन तफसीलात का ताल्लुक नबूवत या इखलाकी सबक से ना हो, तब रूहुल कुद्स उन्हें उन पर जाहिर करता है। नाहूम अलकुश से मैं ये नतीजा अक्स कर सकता हूँ कि या तो वो अलकुश शहर का बाशिंदा था या वो अलकुश नामी शहर में रहा। दर हकीकत उस नाम से एक से ज़्यादा शहर थे ग़ालिबन, जैसा कि जबरून ने कहा कि अलकुश गलील के शहरों में से एक शहर हो सकता है। जबरून ने उसका जिक्र किया कि उसने शहर का दौरा किया।
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ الکشک شمالی اسور کا شہر ہو سکتا ہے جو بذات خود اسوری سلطنت میں سے تھا۔ عراق میں۔ بہرحال کچھ بھی اس طرف اشارہ نہیں کرتا کہ نبی وہاں گیا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ الکشک یہودا کے جنوبی شہروں میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال مناسب ترین رائے یہ ہے کہ الکشک گلیل کا شہر ہے۔ اگر وہ گلیل کے شہروں میں سے ایک ہے تو وہ بھی یونا کے جیسا ہے، بالکل، جس نے نینوا کے باشندوں پر نبوت کی۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ گلیل سے 2 نبی تھے نینوا اور کے یہ باشندوں 2 پر۔ نبی یونا اور ناہوم ہیں۔ صحیح۔ کیا اس کتاب کے لکھے جانے کے اندر کوئی تاریخ ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ یونا کے تقریباً 100 برس کے بعد آیا، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اس نے تیسرے باب کی 8ویں آیت میں کہا کیا تو امون سے بہتر ہے جو نہروں کے درمیان بسا تھا، اور اس نے کہا کہ وہ اسیر ہونے، یا امون جو کہ موجودہ دور میں لزگر کہلاتا ہے، جی، اور مصر وہ کے جنوب میں، اور وہ تقریباً 663 قبل از مسیح اسیر ہوئے۔ اس بڑے واقعے اثر واضح ہے۔ میرا خیال ہے کہ نبوت اس واقعے کے کچھ دیر کے بعد کی گئی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 660 یا 650 قبل از مسیح میں ہوا۔ شریر منسی کے ایام میں یہ ہو سکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ناہوم نے نبوت کی تاریخ لکھنے سے پرہیز کیا کہ وہ کس بادشاہ کا عہد تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے اپنے لبوں سے اس کا نام نہیں لیا۔ شکریہ بھائی ایلیا۔ بائبل کی ہر کتاب کی اپنی خوبی ہے، ہمارے سامنے موتیوں کی ایک مالا ہے جس کے ہر موتی کی اپنی دمک ہے۔ نظمی کتابیں ہیں، نبوتی کتابیں ہیں، وہ کتابیں ہیں جن میں طنز ہے، غضبناک عدالت کا کلام ہے اور حوصلہ افزائی اور تسلی کا کلام ہے۔ ناہوم کی کتاب میں جو نبوت کی گئی اس کا لہجہ کیا ہے؟ میں پیارے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی کے لیے بھی اس کتاب کو پڑھ کر اس کی نوعیت کو جاننا مشکل نہیں ہے۔ جی۔ جیسا کہ ہم نے بھائی اسامہ کے بیان سے سمجھا کہ کتاب مختصر ہے جس کے 3 ابواب ہیں۔ ان ابواب کو پڑھنے کے لیے 15 سے زیادہ منٹ نہیں لگتے۔ غور سے پڑھنے والا شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ کچھ باتوں کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، اور انہی باتوں کی بنیاد پر کتاب کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ خدا انتقام لینے والا ہے، اور یہ بات 3 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ جی۔ اور اس کتاب میں نینوا کا ذکر 3 مرتبہ ملتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم ان باتوں کو ساتھ رکھ کر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا مخصوص شہر پر اپنی عدالت اور انتقام کو لاتا ہے جو کہ نینوا ہے۔ یہ کتاب عدالتی نوعیت کی ہے۔ بہرحال اس کتاب کے الفاظ تسلی سے خالی نہیں، جیسا کہ نہوم کے نام کا مطلب ہے، اور میں کہوں گا کیونکہ نہوم کا مطلب ہے اس کے لوگوں کو آرام دینے والا، جو کہ جنوبی سلطنت تھی، یعنی سلطنت یہودا کے خداوند ان لوگوں پر ایک روز عدالت کو سوریوں کے وسیلے نازل کرنے والا ہے۔ خداوند نے انہیں بطور آسا استعمال کیا اپنے لوگوں کی تادیب کی خاطر، وہ ان پر عدالت بھی کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں عدالت کے اسباب ہیں، پر اس کتاب کا بنیادی سبق یا نوعیت یہی ہے کہ عدالت ہے، پر خدا کے باقی لوگوں کے لیے اس میں تسلی ہے۔ اور میں ایک بات کو اپنے ناظرین پر واضح کرنا چاہوں گا، جو یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ نینوا کی تبدیلی کی کوئی امید باقی نہیں ہے، کیونکہ نینوا ہم جانتے ہیں کہ یونا کی منادی سے تائب ہوا، اور پھر تقریباً 100 برس کے بعد وہ اپنی شرارت میں لوٹ گئے، خدا ان پر عدالت کو عمل میں لایا۔ زخم لا علاج ہے، ان کا زخم لا علاج ہے۔ ایسا مستقبل میں ہوگا جب خداوند یسوع مسیح واقعی ہی اپنے لوگوں پر آ کر بادشاہی کرے گا، تو پہلے وہ ان لوگوں کی عدالت کرے گا جنہوں نے توبہ نہ کی یا واپس لوٹ کر نہ آئے، لیکن بعد ازاں خدا اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ اس مختصر سی کتاب میں ایک حیرت انگیز نبوت ہے۔ بہرحال اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ناہوم نبی پر بات کرتے ہیں، جس نے اپنی نبوت میں ایک ہی بات پر زور دیا، جو کہ نینوا پر ہونے والی عدالت ہے جو اسوری سلطنت کا دارالحکومت ہے۔ یہی اس کی نبوت کا موضوع ہے، اور نبوت پوری ہو گئی۔ تو پھر یہ کتاب ہمارے لیے آج کس طرح سے اہم اور مفید ہے؟
یا کس طرح یہ آج کی تہذیب و ثقافت سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا نحوم نبی کی باتیں خدا کے کلام کی انہی باتوں میں سے ہیں جن میں ہمارے لیے مسلسل ایک پیغام ہے؟ کیونکہ جو پیغام وہ دینا چاہتا ہے وہ عدالت سے متعلق ہے، تو نحوم کا کس طرح مناسب ہے جس کے نام کا مطلب ہے آرام دینے والا؟ وہ آرام دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت یہ اس پر منحصر ہے کہ کوئی عدالت کو کس طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ خدا کو نجات اور عدالت دونوں سے جلال ملتا ہے۔ اس لیے ہم بطور ایماندار ان حقائق سے آرام پاتے ہیں، یعنی اس کی نجات اور عدالت سے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نحوم کی کتاب کا موضوع کیا ہے اور نحوم اور یونا کے درمیان کون سی باتیں یکساں ہیں۔ جی بھائی اسامہ۔ نحوم کا موضوع نینوا پر ہونے والی عدالت سے ہے۔ نینوا اسوری سلطنت کا دارالحکومت جس نے خدا کے لوگوں کو ہراساں کیا۔ بالکل، اور اس کا خدا کے لوگوں پر ہراساں کرنا دو باتوں سے ظاہر ہوا۔ پہلی بات شمالی سلطنت کو ہراساں کرنا، اور اسیری جو کہ 722 قبل از مسیح میں واقع ہوئی۔ پھر جنوبی سلطنت کو ہراساں کرنا، یعنی حزقیہ کے ایام میں، جبکہ دھمکی امیز پیغامات بھیجے گئے اور انہیں توقع تھی کہ جیسا انہوں نے شمالی سلطنت کے ساتھ کیا ویسا ہی جنوبی سلطنت کے ساتھ بھی ہوگا۔ بہرحال جبکہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ بدی کرنے کا خیال باندھ رہے تھے، خداوند نے انہیں ہلاک کرنے کا انتظام کر چکا تھا، یعنی بابلی سلطنت اور قصدی لشکر کے وسیلہ سے۔ اور یہی نحوم کی کتاب کا موضوع ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خداوند نے نینوا شہر کو تباہ کرنے والا تھا اس محاصرے کے سبب سے جس سے انہیں گزرنا پڑا، اور یہ الفاظ نحوم کی نبوت کے 50 برس کے بعد پورے ہوئے۔ 612 قبل از مسیح قصدیوں کی فوج نے شہر پر اسی طرح حملہ کیا جیسا کہ نحوم نے بیان کیا تھا کہ خداوند جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور دجلہ کی نہر میں سیلاب آ گیا جس سے شہر کو محفوظ ہونا چاہیے تھا، اور اس محفوظ ہونا چاہیے حیران کن طور پر تاغیانی برپا ہوئی، اور اسی کی منادی نحوم نے سینکڑوں برس پہلے کی تھی کہ شدید طوفان آئے گا، جیسا کہ ہم نحوم 8:1 میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اب وہ اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیست و نابود کرے گا، جو نحوم 6:2 کو بھی تصدیق کرتا ہے کہ نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں۔ سو یہی نحوم کی کتاب کا موضوع ہے کہ نینوا شہر پر عدالت ہونے والی ہے، اور اس کی عدالت کا وقت آ گیا ہے۔ یونا اور نحوم کے درمیان مشابہت، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ الکش گلیل کا ایک شہر ہے، تو دونوں نبی گلیلی تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ فقی اور فریسی کیوں نیکودیمس سے کہتے تھے کہ تلاش کر اور دیکھ کے گلیل میں کوئی نبی برپا نہیں ہوگا، یا چونکہ یونا اور نحوم کی نبوتوں کا تعلق نینوا سے تھا۔ ہم انہیں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ تم غلط ہو کیونکہ تم کلام کو بھی نہیں جانتے، اور ہم انہیں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ تلاش کرو اور دیکھو۔ تم ہمیں تلاش کرنے اور دیکھنے کا کیا کہتے ہو؟ تم دیکھو اور تلاش کرو۔ اکثر لوگ پہلے سے فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی چھان بین یا بائبل کے مشاہدے کی بنا دونوں انبیاء کی نبوتیں نینوا سے متعلق ہیں اور دونوں گلیلی۔ شکریہ بھائی ایلیا۔ چونکہ نحوم اور یونا کے درمیان مشابہت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے نحوم اور یونا اور ان کی کتابوں کے درمیان فرق بھی ہے، سو ہمیں ایسے کچھ فرق کے متعلق بتائیے۔ میں وہی بات پھر سے دہراؤں گا جو میں نے پہلے کہی کہ محض دونوں کتابوں کو پڑھ لینے سے کسی بھی سمجھدار شخص کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل مشکل نہ ہوگا کہ دونوں نبوتوں کے درمیان فرق ہے، کہ دونوں نبوتوں کے وقت اور تاریخ کے درمیان واضح فرق ہے۔ اور دیکھیں، میں کہوں گا کہ یونا نے پہلے نبوت کی تقریباً 760 قبل از مسیح میں،
اور پھر نہوم نے نبوت کی تقریباً 660 قبل از مسیح میں۔ دونوں میں 100 سال کا فرق ہے۔ دونوں نبوتوں کے درمیان 100 سال کا فرق موجود ہے۔ جب یونا نے نبوت کی تو اس کو ایک شریر شہر میں بھیجا گیا، تو یونا کی منادی کے سبب سے شریر شہر تائب ہوا۔ یہ سچ ہے کہ خداوند ان پر عدالت کرنے والا تھا، اور جیسے ہی یونا نے منادی کی تو شہر تائب ہو گیا۔ لیکن ناہوم کو اس لیے نہ بھیجا گیا کہ وہ شہر میں توبہ کی منادی کرے، بلکہ اس لیے کہ اس عدالت کا اعلان کرے جو مقرر کی جا چکی ہے، اور یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے۔ صحیح۔ اور پھر یونا کی کتاب میں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے رحم کیا اور اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور یہ بھی اس کتاب میں مرقوم ہے۔ اور کسی بھی فرد یا اس شہر کو قبول کرنے پر اعتراض نہ کیا، چاہے وہ کتنے ہی شریر تھے۔ وہ شریر تھے پر اس نے ان کو قبول کر لیا، جبکہ وہ لوٹ کر ان کے پاس آ گئے۔ بہرحال ناہوم کی کتاب میں ایسا لگتا ہے کہ خدا نے قہر اور غضب مقرر، جبکہ توبہ کی ہر منادی ہو چکی ہے اور ناانصافی کی ہر حدیں عبور کر لی گئی ہیں، اور یقیناً اسے عدالت کو عمل میں لانا تھا۔ یونا کی کتاب کا آغاز خدا کی نجات کے ذکر اور اختتام خدا کے طرز کے ذکر پر ہوتا ہے۔ بہرحال ناہوم کی کتاب کا آغاز پہلی آیت میں اسی عذاب سے ہوتا ہے۔ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ میں کہوں گا کہ اس کا آغاز عدالت سے ہوتا ہے اور اختتام مجرم ٹھہرانے سے۔ یونا شہر میں منادی کر رہا تھا، اور خداوند نے شہر کو بڑا شہر کہا، اور وہ بڑا شہر تھا۔ بہرحال جیسا نہوم نے بیان کیا کہ وہ شہر خونی شہر ہے، جس کی بدی میں کہوں گا کہ آسمان تک بلند ہوئی، اور وہ خداوند سے پھر گئے، خداوند ان پر عدالت کو عمل میں لایا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ خدا نے یونا کی کتاب میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی بڑی رحمت کو ظاہر کیا ہے، یقیناً، کیونکہ اسے رحم کرنا ہی تھا، یہاں تک کہ یونا سوال ہی کرتا رہ گیا کہ تو ان شریروں پر رحم کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال ناہوم کی کتاب میں خدا عدالت کے اسباب پر روشنی ڈالتا ہے، کیونکہ لوگوں نے تمام موقع گوا دیے۔ ہم ایک بڑی عظیم کتاب کو دیکھ رہے ہیں، اور بھلے ہی اس کے الفاظ یا ابواب چند ایک ہی ہیں، اس میں بہت گہری تعلیمات اور نبوت کے بڑے دور کی بات ہے۔ بھائی اسامہ، اور جیسے کہ یونا کی کتاب جو کہ بھائی ایلیا نے بتایا کہ نینوا کے لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام دیتی ہے، اور نہوم کی کتاب عدالت کا پیغام دیتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم دونوں کتابوں میں خدا کے عدل کو دیکھیں، یونا میں بھی اور نہوم میں بھی۔ کیا خدا کا عدل دونوں کتابوں میں ظاہر ہوا؟ یقیناً خدا کا عدل اور اس کی رحمت دونوں ظاہر ہوئے، کیونکہ خدا کی صفات کامل اتفاق میں بندی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے اور اس کی رحمت کامل ہے، وہ عادل ہے اور اس کا عدل کامل ہے۔ وہ نینوا کو یونا کی منادی کے لیے بنا ہی برباد کر سکتا تھا، لیکن چونکہ کا عدل اس کی رحمت سے ہمیشہ وابستہ ہوتا ہے، جی، اس نے یونا کو پیغام دے کر بھیجا، اور پیغام یہ تھا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ وہ عدالتی پیغام بھی تھا۔ بہرحال ہم لوگوں کی طرف سے حیران رد عمل دیکھتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک انہوں نے توبہ کی، روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑا، خود کو خداوند کے حضور حلیم کیا، اور جیسا کہ خداوند عادل ہے اور ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ یونا کو یہ بات پسند نہ آئی، اور خداوند نے یونا کو ایک بیل کے وسیلہ حیرت انگیز سبق سکھایا اور کہا، تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے، اور کیا تجھے لازم نہ تھا کہ میں نے اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں؟ لیکن جب انسان اپنی شرارت میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جس نسل کے آگے نہوم نے ان کے ایام میں منادی کی، وہ پہلے سے یا پچھلی نسل کے وسیلہ سے خدا کی رحمت سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ شہر برباد ہو سکتا تھا۔ شاید انہوں نے سوچا کہ اگر وہ برباد کیا جا سکتا ہے تو کیا کر دیا جاتا۔ یہ خدا کی طرف سے محض الفاظ ہیں، ہم کیسے جانیں گے کہ وہ موجود ہیں؟ اور وہ اپنی بدی میں نہایت آگے بڑھ گئے۔ ہاں، خدا کا عدل ظاہر ہوا، خدا کے عدل ہی سے ان پر رحمت ہوئی، اور وہ خدا کا عدل ہی تھا جو ان کو اسیری سے باہر لایا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے عدل کیا تو اس کے اسباب تھے، جی، اور جب وہ عدالت کو عمل میں لایا تو اس کے بھی اسباب تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند ان پر یوں ہی غضبناک تھا
اور عدالت کر گیا، اور اس کی رحمت بھی بے سبب تھی۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے صحیح۔ بھائی ایلیا، اس سے پہلے کہ ہم وقفہ لیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس کا جواب ہم وقفے کے بعد لیں گے۔ کیونکہ خدا نے عدل اور رحمت دونوں سے کام لیا، دونوں سے بڑا کیا ہے؟ کیا خدا کی رحمت اس کے عدل سے بڑی ہے، یا خدا کا عدل اس کی رحمت سے بڑا ہے؟ یہ جانیں گے ہم وقفے کے بعد۔ بھائی ایلیا، وقفے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا، خدا کی عدل اور رحمت کے متعلق دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ کیا اس کی رحمت اس کے عدل سے بڑی ہے، یا اس کا عدل رحمت سے بڑا ہے؟ دیکھیں، جب ہم بائبل پر اور بھائی اسامہ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا اپنی صفات میں یکساں ہے۔ اس کی تمام صفات ایک جیسی ہیں، اور وہ اپنی تمام صفات میں کامل ہے، اور اس کی رحمت کامل ہے۔ لوگ کیوں اس الجھن کا شکار ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ خدا کی رحمت بڑی ہے یا اس کا عدل؟ کیونکہ لوگ خدا کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ خدا ان جیسا ہے۔ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں، تو خدا کے کلام کے سوا ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم خدا کے متعلق مکمل جان پائیں۔ جو بائبل مقدس کو پڑھے گا، اس کے ذہن سے سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور اسے معلوم ہوگا کہ خدا کامل طور پر عادل اور خدا کامل طور پر رحیم ہے۔ خدا عادل اور خدا رحیم خدا ہے۔ ویسے جب خدا قوموں یا افراد سے معاملات کرتا ہے تو یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن یہ تب بھی ظاہر نہ ہوا جب اس نے صلیب پر مسیح سے معاملات کیے۔ اور زبور 85 کی 10ویں آیت ایک معروف آیت ہے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بھوسا لیا ہے۔ خدا کی کامل رحمت اور خدا کا کامل عدل ظاہر ہوا، حالانکہ وہ صلیب پر مسیح سے اپنے بیٹے کے طور پر معاملات کر رہا تھا۔ اس کا عدل یہ تھا کہ اس نے مسیح پر عدالت کی، اور رحمت یہ ہے کہ ہماری خاطر مسیح کو قربانی کے روپ میں قربان کر دیا۔ کیونکہ خدا رحمت میں کامل ہے، خدا کا عدل کامل ہے، اور اس کی کسی بھی صفت میں زیادتی یا پھر کمی نہیں پائی جاتی۔ اگر اس کی کوئی صفت دوسری پر غالب ہوتی تو اس کی صفت میں تبدیلی آتی، وہ خدا نہ رہتا۔ صحیح۔ اگر ہم سوچیں کہ خدا کی رحمت 100% ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی رحمت اس کے عدل سے بڑی ہے، تو اس کا عدل کتنے فیصد ہوگا؟ اس سے کم 99%۔ 99%۔ اگر تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 99% عدل ہے، تو کیا مطلب یہ نہیں کہ خدا معاف کرے، خدا 1% بے انصاف نہیں ہے؟ جی۔ تو کیا ہمارا خدا بے انصاف ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی اخبار میں ہمیں بہت سے مزاحیہ خاکے نظر آتے ہیں، اور جو فنکار انہیں بناتا ہے وہ حکومت کی حالت بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، اور وہ وزیر اعظم کو کرسی پہ بیٹھا ہوا دکھاتا ہے جس کا سر بہت بڑا مگر ٹانگیں بہت ہی چھوٹی ہوں۔ وہ خاکے کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ حکومت کے پاس بہت سے منصوبے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہے، اور ہم ان خاکوں میں یا کسی بھی طنزیہ خاکے میں بہت سے مطالب دیکھ سکتے ہیں۔ افسوس کہ لوگ بھی خدا کے ساتھ اسی طور سے پیش آتے ہیں، وہ اس کی رحمت کا خاکہ خود ہی کھینچ ڈالتے ہیں، پھر ہر طرح کی بدکاری اور برائی کر کے کہتے ہیں کہ خدا رحمت سے بھرا ہے، اور خدا کی رحمت ہم پر ہے، اور اس کی شفقت پر اعتماد کرو کیونکہ خدا رحمت سے بھرا ہے، شفیق اور معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کی معافی اور رحمت اس کے عدل اور صداقت اور راست بازی سے ہم آنگی رکھتے ہیں، اور دونوں ہی صلیب پر ظاہر ہوئے، جیسا کہ بھائی ایلیا نے بتایا۔ خدا کا عدل اور خدا کی رحمت مسیح کی صلیب پر ظاہر ہوئے، جبکہ سزا اس پر لادی گئی جو کہ متبادل تھا، یعنی مسیح، اور میں اور آپ بچ گئے جنہوں نے مسیح کے صلیبی کام پر بھروسہ کیا۔ اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے جو عدل اور رحمت کے یکجا ہونے کا ہے، سوائے اس الہی اعلان کے جو بائبل میں ملتا ہے۔ ہم فضول میں بائبل کے باہر عدل اور رحمت کے درمیان صلح تلاش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر رحمت اور عدل کے درمیان صلح کا الہی اعلان مسیح کی صلیب پر کیا گیا ہے۔ بھائی ایاد، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید انسان کی شرارت کے غالب ہونے اور توبہ کرنے یا خدا کے پاس واپس لوٹ کر آنے سے انکار کرنے کے سبب سے انسان نے اپنے دل کی خواہشات کے مطابق ایک خدا بنا لیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل کے مطابق ایک خدا بنایا جو رحمت سے بھرا ہے، جو بدی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی پاکیزگی کی پرواہ نہیں کرتا۔
لیکن جو خدا انسان نے بنایا ہے وہ بائبل کا خدا نہیں ہو سکتا۔ بائبل کا خدا 100% پاک ہے صحیح۔ اور 100% رحیم ہے، سو انسان اس خدا سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ گلی میں موجود لوگوں کے برتاؤ سے بھی بات ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں ٹریفک کے قوانین اور اصول ہیں، اگر آپ ٹھیک ڈرائیونگ کرتے ہیں تو صحیح ہے اور غلط کرتے ہیں تو جرمانہ ہوگا۔ سو کوئی شخص غلط چلا سکتا ہے اور اشارہ توڑ سکتا ہے، اور پھر جب ٹریفک آفیسر آ کر چلان کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آس پاس آ کر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر آفیسر سے کہتے ہیں آپ کے پاس دل نہیں ہے، آپ بالکل ترس نہیں کھاتے۔ سو لوگ رحم کے متلاشی ہیں اور سچائی اور عدل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ عدل بھی خدا کے نزدیک رحمت جتنا اہم ہے، اور یہی مسیح کی صلیب پر ظاہر ہوا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ ہمیں بتائیے کہ کتاب کی تقسیم کیا ہے تاکہ مطالعے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، ہر کتاب کی اپنی تقسیم ہے تاکہ اس کے مطالعے میں تفسیر میں آسانی ہو سکے۔ ہمیں اس کتاب کی تقسیم کے حوالے سے بتائیں۔ یہ ایک بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، اس کی تقسیم مشکل نہیں ہے۔ سو یہ تقسیم کے لحاظ سے آسان کتاب ہے۔ جی بالکل، اس کے 3 ابواب ہیں، ہر باب میں ایک حصہ ہے، یہ ایک ہی موضوع رکھتی ہے جو کہ نینوا پر عدالت ہے۔ میں تصور کرتا ہوں کہ ایک عدالت ہے، ایک جج سامنے ہے، اور کسی بھی جج کے لیے فطری بات ہے کہ عدالت کا فرمان جاری کرتے ہوئے سزا کا طریقہ بھی بتائے۔ سو عدالت کسی کو موت کی سزا سناتی ہے، مثال کے طور پر کہ پھانسی کی سزا، یہ اسے سزا دینے کا طریقہ ہے کیونکہ مجرم نے فلاں فلاں قصور کیا ہے، اس کو سزا سنائے جانے کی یہ اسباب ہے۔ نحوم کی کتاب پہلے باب بالکل ایسی ہی ہے۔ دوسرے باب میں سزا کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، نینوا پر عدالت، اس فرمان کو عمل میں لانے کا طریقہ، یعنی سلطنت بابل کے وسیلہ سے، اور اس باب کیا ان کے بکتر کیسے لال ہوئے، لباس کرمزی کیسے ہوئے، اور ان کے رت فولادی تھے کیسے بابلیوں کی مدد کی خاطر دریاؤں کے پھاٹک کھل گئے، یہ اس فرمان کو عمل میں لانے کا طریقہ ہے۔ اور سزا سنائے جانے کے احساب تیسرے باب میں ہے۔ دیکھیں، وہ ایک خونی شہر تھا جو جھوٹ فریب اور لوٹ مار سے بھرا ہوا تھا، جس نے دنیا کو زناکاری سے پر کر دیا، اور وہ خدا سے دور تھے، جو کہ روحانی زناکاری، یا اگر ہم پہلے باب کی زبان استعمال کریں تو خدا نینوا کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ جواب ہے کہ وہ اسے برباد کرنے والا تھا، اور کیسے تباہ کرنے والا تھا؟ خدا کی عدالت کے فرمان کو عمل میں لانے والا تھا، جو ہے قدرت، آفت یعنی سیلاب اور دشمنوں کے داخلے کے وسیلے سے دشمن یعنی سلطنت بابل کے وسیلہ سے۔ تیسرے باب میں خدا نینوا کے ساتھ ایسا کیوں کرنے جا رہا تھا؟ اس کے چند اسباب ہیں، کیونکہ وہ شہر ایک خونی شہر بن گیا تھا، اس نے توبہ کے تمام موقع گوا دیے۔ بالکل صحیح، اس کا زخم لا علاج تھا۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، اور یہ کتاب مختصر ہے تو بھی بہت گہری ہے۔ خدا ان کے فضل سے ہم اس کتاب کے مطالعے کا آغاز پہلے باب سے کریں گے۔ سو آپ کا بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا کامل رحمت اور کامل عدل کرنے والا خدا ہے۔ شفقت اور راست بازی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے مسیح کی صلیب پر ایک دوسرے کو چوما۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔